ख्वाजा आसिफ अमरीकी किरदार के ऊपर कुछ कह रहे हैं जो बड़ा मानी खेज है। अवाम भूखे बिलक रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और पंजाब असेंबली में जो अरकान असेंबली और वुज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में 8 से 10 गुना इजाफा कर दिया। 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 8 से 10 गुना। मसला अमरीका, इमरान खान, पीटीआई या इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये नोट कर लें। मसला इमरान खान की मकबूलियत है। इतनी मकबूलियत वाले शख्स को अगर आप रिहा करते हैं तो फिर हुकूमत नहीं चलेगी, फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये इंतहाई अहम ओहदा संभालने के बाद रिचर्ड ग्रेनल जो है डोनाल्ड ट्रंप के अहम मुशीर, वो क्या इमरान खान साहब के बारे में वही बात करेंगे जो उन्होंने ओहदा संभालने से पहले की थी। उन्होंने कहा है कि आई विल से इट अगेन, मैं दोबारा ये कहूंगा, फ्री इमरान खान को आजाद करो। और ये कब कहा? जब जियो न्यूज उर्दू ने रिचर्ड ग्रेनल को अपॉइंटमेंट को उन्होंने ट्वीट किया। आसान उपाय अजमल जामी ऑफिशियल में खास आपको खुशामदीद कहता है। आज है 17 दिसंबर, दिन है मंगल का। मेहरबानी मोहब्बत अजमल जामी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, टैली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज भी अहम ताल्लुक उसका इमरान खान साहब से, अमेरिका से, रिचर्ड ग्रेनल से। ताज़ा ट्वीट उन्होंने क्या किया वही हुआ जो मैं आपको अपनी वीडियोस में कह रहा था। उन्होंने बाकायदा ये लिख दिया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। पहले भी लिखा और अब जबकि वो खुसूसी मंदूब, खुसूसी एलची तैनात हो चुके तो भी उन्होंने ये बात लिखी है। उसका असर क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ख्वाजा आसिफ अमरीकी किरदार के ऊपर कुछ कह रहे हैं जो बड़ा मानी खेज है। आज असेंबली में बड़ी अच्छी तकारीर हुई। ख्वाजा आसिफ भी बोले, राना सनाउल्लाह ने सबसे अहम बात की, शेर अफजल मरवत और शहर राफिदी भी बोले जिन्होंने चैलेंज किया है राना सनाउल्लाह को बड़े अहम मौजू के ऊपर। वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा मैं। और साथ ही एक बड़ा अहम और दिलचस्प मामला है जिसे देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई काम शहरी के तौर पर। यानी अवाम भूखे बिलक रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और पंजाब असेंबली में जो अरकान असेंबली और वुज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में 8 से 10 गुना इजाफा कर दिया गया। 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 8 से 10 गुना। पंजाब असेंबली के एक रुकन को क्या तनख्वाह थी उसकी, अब क्या होगी? वजीर की, स्पीकर की, मुशीर की, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आप भी सुनिए, देखिए हमारे हुक्मरान अपने बारे में कितने फिक्रमंद होते हैं और हमारे बारे में कितने होते हैं। लेकिन ये जरा मैं मुज़ाकरात की कहानी जरा आपसे डिस्कस कर लूं जो मेरे पास खबर भी है ताज़ा। आपसे अर्ज कर रहा हूं एक अरसे से कि मसला अमरीका, इमरान खान, पीटीआई या इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये नोट कर लें। मसला इमरान खान की मकबूलियत है। इतनी मकबूलियत वाले शख्स को अगर आप रिहा करते हैं तो फिर हुकूमत नहीं चलेगी, फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो मसला असल में तमाम फरीकैन को इमरान की मकबूलियत का है और मसला नहीं है, और उसी का हल उनके पास अभी दस्तयाब नहीं है। और ऊपर से बदलता आलमी मंजरनामा हो या मुकामी हालात हों, वो सरदर्द बन चुके हैं इस हुकूमत के लिए। इसलिए इस्लामाबाद में साजिशी थीरियां जन्म लेती हैं। रिचर्ड ग्रेनल का मैंने जिक्र किया था, कौमी असेंबली में हुई तकारीर को भी उसके साथ मैं जोड़ूंगा कि क्या ताल्लुक है। वो तयनात हुए खुसूसी मंदूब, मैं कल परसों से जिक्र कर रहा हूँ, तफसील भी आपके सामने ले आया था। तो अब वही हुआ जो मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने सवाल उठाया था कि अब देखना ये होगा कि इंतहाई अहम ओहदा संभालने के बाद रिचर्ड ग्रेनल जो है डोनाल्ड ट्रंप के अहम मुशीर, वो क्या इमरान खान साहब के बारे में वही बात करेंगे जो उन्होंने ओहदा संभालने से पहले की थी। तो कल रात गए मैंने उनका ट्वीट देखा जो उन्होंने जियो न्यूज उर्दू के ट्वीट के ऊपर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आई विल से इट अगेन, मैं दोबारा ये कहूंगा, फ्री इमरान खान को आजाद करो। और ये कब कहा? जब जियो न्यूज उर्दू ने रिचर्ड ग्रेनल को अपॉइंटमेंट को उन्होंने ट्वीट किया। अब जियो न्यूज उर्दू भी दो फनकारियां उन्होंने लगाई। पहले वो इस बात पे कायम रहे कि जी हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर। फिर दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि जी जियो न्यूज ने कि जी अहम तरीन तयनाती कर दी गई। लेकिन जब लोगों ने तवज्जो दिलाई कि क्या जियो अपने मौके से पीछे हट गया है, तो उन्होंने फिर वही हम जिन्स परस्त वाला टैग लगा के दोबारा ट्वीट किया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा, इमरान खान को फ्री कर देंगे। यही नहीं बल्कि फॉर्मर कांग्रेसमैन मैट गेट्स हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया फ्री इमरान खान। एक दो और लोगों ने ट्वीट किया कि इमरान खान के बारे में जो बात कर रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल वो ठीक है। पीटीए की बाहर बैठी किया था तो इस पर बहुत खुश है कि रिचर्ड ग्रेनल वो बात करें जो हम उनसे तवक्को कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से। ये है उनकी कहानी। अब इसमें मैंने आज ख्वाजा आसिफ को सुना है और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ी अहम बात की है। ख्वाजा साहब ये कहते हैं, कौमी असेंबली में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो, तो मेरा थीसिस ये है कि आज हुकूमत ने जो कौमी असेंबली में बात की है अगर मगर के अलावा, उसका एक ही मतलब है, वो ये है कि देर सवेर हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। देर सवेर इमरान खान और हुकूमत के बीच में मुज़ाकरात होने हैं, इंगेजमेंट होनी है, चाहे नतीजा कुछ निकले
یا نہ نکلے، وجہ اس کی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، اور بدلے بدلے لب و لہجے بھی اس بات کی ہمیں دلیل دیتے ہیں۔ آج خالد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان سے دوسرا صحافی نے سوال پوچھا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی، کہ مالی ادارے جو ہوتے ہیں جہاں سے ہماری معیشت آتی ہے، IMF وغیرہ یا دیگر فنڈز ہمیں ملتے ہیں، تو پاکستان ان پہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے۔ پاکستان کی معیشت ابھی اتنی تگڑی نہیں ہے کہ عالمی اداروں کے بغیر چل سکے جیسے بھارت کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی مالی ادارے جو ہیں وہاں پہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشی معاملات میں امریکہ ہماری مدد کرتا ہے، ان کا جو ووٹ ہوتا ہے یا ان کی جو سے ہوتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے IMF اور دیگر معاملات کے اوپر۔ تو پھر ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ اگر پھر ایسے امریکہ کا مطالبہ آ گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر آپ کیا کریں گے؟ پنجابی میں انہوں نے جواب دیا جدوں گل آئے گی ادوں ویکھاں گے۔ لیکن مشاہد حسین سید صاحب نے اس بات کو کچھ اور طرح سے بیان کیا، گو کہ مبشر زیدی ہوں یا عمر چیمہ ہوں وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے امریکہ کے کردار کے اوپر، لیکن مشاہد حسین سید صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ a call is a call from USA، امریکہ سے آنے والی کال ایک کال ہوتی ہے اور اہم کال ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نو کی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ پھر اس کے کاپی ریاض اور ابوظہبی بھی جاتی ہے۔ ہم نے بھی اپنے ویلاگ میں کچھ یہی عرض کی تھی آپ سے کچھ عرصہ پہلے، اب ایک سیزنڈ بندہ، سیزن سیاستدان بھی یہ بات کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ مشرف دور میں امریکی صدر کے نہیں بلکہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی فون آیا تھا مشرف صاحب کو افغانستان کے اوپر، تو ہماری جو بھی پالیسی تھی وہ بدل گئی تھی۔ لیکن اس کے جواب میں حکومت یہ کہتی ہے، عرفان صدیقی اور دیگر، کہ ہم نے تو امریکہ کہنے کے اوپر شکیل آفریدی ان کے حوالے نہیں کیا، عمران خان کیسے ہم رہا کریں گے، عدالتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہانی امریکہ نامہ کی۔ اب خواجہ صاحب نے پھر مزید کہا کہ جو کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے، امریکہ ماما نہیں لگتا۔ لیکن خواجہ صاحب اگر امریکہ ماما نہیں لگتا تو پھر آپ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری مالی امداد کے معاملات ہوتے ہیں وہ امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی کال آئے گی پھر ویکھاں گے، آپ ہی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں، آپ کے مشیر جو وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ، کہ بات چیت ضروری ہے، اپوزیشن اور حکومت ایک گاڑی کے پہیے ہیں، یہ آپس میں ان کا رابطہ نہ ہو، انگیجمنٹ نہ ہو تو سسٹم نہیں چل سکتا۔ آپ کے ہی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو سسٹم نہیں چلے گا، وہی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات چیت کی ضرورت ہے۔ اب آپ شرط یہ رکھ رہے ہیں سادہ سی کہ آپ آفر کریں، عمران خان باقاعدہ آفر کریں مذاکرات کی، تو انہوں نے تو کمیٹی بنا دی ہے، اب آپ نے بسم اللہ کرنی ہے، چاہے اسپیکر آفس سے شروع کریں یا وزیر اعظم سے شروع کریں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نام لیتے ہیں، اصل مسئلہ نون لیگ کا ہے کہ نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ معاملہ بہتر ہو اسٹیبلشمنٹ کا اور PTI کا، کیونکہ اگر معاملہ بہتر ہوتا ہے تو گھاٹے میں کون جائے گا؟ نون لیگ۔ کس کے سروائیول اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی لڑائی میں ہے؟ نون لیگ کا۔ اس لیے وہ اگر مگر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں کہے گی کہ آپ مذاکرات نہ کریں، وہ تو چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ کریں۔ امن و امان کی صورتحال ہے KP میں، بلوچستان میں، پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، ان کی اپنی ساکھ کے اوپر بڑے سوال ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ سیاستدان انگیج ہوں۔ وہی تو وہ پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، سیاستدانوں نے کرنے ہیں، تو اب کریں، بسم اللہ کریں۔ اب انہیں کرنا پڑیں گے، اب ان کی مجبوری بن جائے گی۔ ثبوت اس کا میں نے کل بھی دیا تھا کہ سول نافرمانی کی کال اسی لیے عمران خان نے اس میں تھوڑی تاخیر کی ہے کہ مذاکرات کا کٹی کٹا دیکھ لیں، اور ادھر سے رچرڈ گرینل نے بھی بولنا شروع کر دیا، بانسری بجانا شروع کر دی ہے۔ دیر سویر مذاکرات ہوں گے، مجبوری بن چکی ہے، یہ میری فائنڈنگ ہے، آپ لکھ کے رکھ لیں، کیا نکلتا ہے اس میں سے یہ بات کی کہانی ہے، لیکن کام شروع ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے ڈنڈا دے دیا ہوا ہے، اور سب اس کی ہیٹ کو فیل بھی کر رہے ہیں، اسی لیے بار بار امریکہ کے اوپر جملے بھی کسے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اوپر دلیلیں اور تعویلیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ کہانی ہے رچرڈ گرینل کی۔ میں نے 2 خبریں اور آپ سے ڈسکس کرنی ہے، بڑی اہم ہے۔ ایک تو مبارکباد سینئر صحافی بلکہ تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب، بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، بڑے رنگین مزاج شخص ہیں، بڑے معصوم طبیعت کے شخص ہیں، دلچسپ جملے بازی کرتے ہیں تبصرے تجزیے کرتے ہوئے۔ انہوں نے ماشاءاللہ دوسری شادی کر لی ہے، ان کی جو اہلیہ محترمہ تھیں کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر کچھ تنہائی میں وقت گزارا تو اب ماشاءاللہ انہوں نے شادی کر لی۔ شادی انہوں نے کی ہے محترمہ سما راج صاحبہ سے۔ آپ جو بھابھی ہیں ہماری ارشاد بھٹی صاحب کی اہلیہ، پہلے تو ان دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ ان کو نئی زندگی نصیب کرے، کامیاب کرے، خوشیوں سے بھرے اور ہنستے مسکراتے کھیلتے کھلاتے نظر آئیں۔ یہ جو بھابھی ہماری ہیں جناب، یہ اداکارہ ہوا کرتی تھیں سابقہ، اب انہوں نے اس کو خیر آباد کہہ دی ہے۔ حسن اصفی کی فلم تھی گھائل، اس میں بھی کام کیا، جیو سے بھی وابستہ رہیں، نمل سے شاید پڑھی ہوئی ہیں، تو اداکاری اور ماڈلنگ انہوں نے کی ہوئی ہے ایک زمانے تک، لیکن جب سے بھٹی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بنا انہوں نے اس شعبے کو خیر بات کہہ دی ہے۔ اب اگر آپ ان کی ٹائم لائن پہ انسٹا پہ جائیں تو ماشاءاللہ ان کو یہ نصیب ہوا کہ وہ جائیں مکہ مدینہ اور وہاں پہ مقدس مقامات کی زیارت کریں، تو وہاں کی تصاویر انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو بہت بہت برکت والا ثابت کرے۔ بھٹی صاحب تانوں بہت مبارک ہوئے۔ بھٹی صاحب ایسے ان کے ساتھ کو 11-12 ماہ پہلے
وہ جو ڈی جے محسن بٹ ہے، محسن لڑکا جو ہے بڑا اچھا اداکار ہے، پبلک ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے انٹرٹینمنٹ کا، تو وہاں پہلی دونوں نے انٹری ماری تھی، ابھی کسی کو علم نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، بہرحال سنت انہوں نے ادا کر دی ہے۔ اہم ترین خبر جو سے سننے کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گے، وہ پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کا اضافہ ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیسے بلک رہے ہیں، اکانومی کیسے ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، چاہے حکومت دعویٰ کرے شرح افراط زر کم ہو گئی ہے یا اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، لیکن آج بھی نوکری نہیں ہے، پوری نہیں پڑ رہی 2 وقت کی روٹی 3 وقت کی روٹی ایک عام بندے کے لیے، بجلی گیس کے بل بہت مہنگے ہو چکے ہیں، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے عوام کا۔ لیکن اس کے بدلے میں جو پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی کے اراکین اسمبلی ہوں یا پھر پنجاب اسمبلی کے وزراء ہوں یا پھر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا پھر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہوں، ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ 8 سے 10 گنا، 1 گنا بھی نہیں، 2 گنا بھی نہیں، 3 گنا بھی نہیں، 8 سے 10 گنا۔ مثلا یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں یہ مسکین ہیں، بیچارے ہیں، لاغر ہیں، بھوکے ہیں، فقیر ہیں، ان کو اپنی فکر ہے اور اس کا انہوں نے حق ادا کیا۔ مثلا ایک جو عام رکن ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کی تنخواہ ہوا کرتی تھی 76,000 روپیہ، اب وہ بڑھا کر دی گئی 4 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ۔ اور جو وزراء ہیں اور دیگر عہدیداران ہیں ان میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ مثلا ایک وزیر جو ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کی تنخواہ ہوا کرتی تھی 1 لاکھ روپیہ، اب وہ ہو چکی 9,60,000 سے زائد، یعنی تقریباً 10 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے ایک وزیر کی تنخواہ میں۔ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہے اس کی بھی سن لیں تنخواہ، اسپیکر صاحب لیا کرتے تھے 1,25,000، اب وہ لیں گے 9,50,000۔ ڈپٹی اسپیکر لیتے تھے 1,20,000، اب لیں گے 7,75,000۔ پارلیمانی سیکرٹری جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہوتی تھی پنجاب میں 83,000، اب وہ لیا کریں گے 4,51,000۔ جو مشیر ہے سی ایم کا، اس کی تنخواہ ہوتی تھی 1 لاکھ، اب وہ تنخواہ ہوگی 6,65,000۔ اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے سی ایم صاحبہ کے، وہ 1 لاکھ تنخواہ ان کی بڑھ کر 6,65,000 ہو چکی ہے۔ یہ ہے تنخواہ بنیادی۔ اس کے علاوہ ٹی اے ڈی اے علیحدہ ہوتا ہے، ٹریولنگ الاؤنس، فری میڈیکل علیحدہ ہوتا ہے، رہائش اور دیگر سروسز علیحدہ ملتی ہیں۔ تو یہ حال ہے میرے ملک کی سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کا، جنہوں نے ثابت کیا کہ یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، عوام جائیں بھاڑ میں۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے ویلاگز میں باقی صوبوں کا کمپیریزن بھی کروں، کیونکہ یہ شکوہ نہ ہو کہ صرف پنجاب کی میں نے بات کی ہے۔ اس میں جو ملک احمد خان بھچر ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا مجھے بات کرنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی بات نہیں سنیں گی۔ فواد چودھری البتہ عظمیٰ بخاری کی بات پہ داد دے رہے ہیں کہ ہاں ضرورت تھی، تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ چوہے صاحب تہاڈے مسائل میں سمجھنا، لیکن یہ جب اب عوام جو بلک رہے ہیں بھوک سے، بے روزگاری سے، ان کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ایم پی اے کی تنخواہ یہ ہے، تو آپ بتائیں وہ آپ کو داد دیں گے یا آپ پہ کچھ 2 حرف بھیجیں گے؟ یہ ہے افسوس کا مقام۔ مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے، اللہ حافظ۔